नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि गजा में बहुत मेगा ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर से लेकर उनके जासूस ड्रोन से लेकर उनके हेडक्वार्टर्स तक को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा वेस्ट बैंक से नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आई। हज़ारों नौजवान जो फ़लस्तीनी हैं उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और अब वेस्ट बैंक से खबर यह है कि इसराइल अपना कंट्रोल वहाँ से खो बैठा है। इसके अलावा नाज़रीन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि तादाद जो है वो हलाकतों की बहुत बढ़ गई है और बताया जा रहा है कि मजीद एक बड़ी मेजर वॉर छिड़ने जा रही है, तो एमरजेंसी हॉस्पिटल्स में नाफिज कर दी गई है। और कुछ ऑफिसर्स की भी खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इनके ऑफिसर्स हलाक हुए हैं। फिर नाज़रीन ईरान के हवाले से खबर यह है कि इसराइल ने यह कहा है कि खतरनाक मिसाइल ईरान ने पहुंचाए हैं मज़ामती तहरीक को। तो वो क्या मामला है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा में जंग पूरी शिद्दत के साथ जारी है और इसराइल को रोज़ बरोज़ एक नई शिकस्त का सामना है। आपने देखा कि खबर ये सामने आई, हमने आपको रिपोर्ट भी किया कि 50,000 मजीद इसराइली फौज जो है वो वहाँ से निकाल ली गई है। तो ये इसराइल की शिकस्त का सबसे बड़ा सबूत है। और अब कुछ नए ऑपरेशंस की डिटेल सामने आई हैं, जिसने बताया है कि इसराइल की रोजाना वहां पर कब्रें बन रही हैं और रोजाना सैकड़ों इसराइली रोजाना वहां पर हलाक हो रहे हैं। नाज़रीन, अभी ये खबर सामने आई है कि पिछले चंद घंटों में 52 मेगा ऑपरेशंस किए गए, 52 ऑपरेशंस, और उसमें भारी जानी नुकसान जो है वो इसराइल को उठाना पड़ा है। कुछ जो बड़े ऑपरेशन हुए नाज़रीन उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो नाज़रीन टनल्स को उड़ाया गया है और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया गया है। ये पहले स्टेटमेंट आप पढ़िए। अ हाउस वाज ब्लोन अप, 4 टनल एंट्रेंसेस एंड अ माइन फील्ड वर ब्लोन अप एंड अ सरफेस टू एयर मिसाइल वाज फायर्ड एट अ हेलीकॉप्टर इन स्काई ऑफ गाजा स्ट्रिप। ठीक है जी। अच्छा, ये आप हिसाब लगाइए कि कितनी ही टनल्स इन्होंने खुद उड़ाई हैं। तो ये कहा जाता है कि 1300 के करीब टनल्स है मज़ामती तहरीक की, जो कि 400 किलोमीटर लंबी है। तो ये जो सबसे ज़्यादा, जैसे फॉरेन पॉलिसी ने भी रिपोर्ट किया था कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है वो टनल्स ने पहुंचाया है। और ऐसी टनल्स हैं जिनमें मज़ामती तहरीक ने घात लगाए, उनके नीचे बम लगाया और फिर उनको खुद ही उड़ा दिया। खुद ही अपनी टनल्स को ये कितनियों को तबाह कर चुके हैं, जिसके नतीजे में इनके कमांडर्स, ऑफिसर्स और सिपाही हलाक हुए हैं। तो अभी ये ताज़ा तरीन वो कह रहे हैं कि 4 मजीद टनल्स हमने उड़ाई हैं, ये मज़ामती तहरीक ने खुद उड़ाई हैं, जिनमें घात लगाया और इसराइली फौजियों को हलाक किया। फिर वो कह रहे हैं कि हमने सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किया और इसमें एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया। अच्छा, अब ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। ये जो हेलीकॉप्टर को तबाह किया जा रहा है नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली ऑपरेशन है। अच्छा, इसमें ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये रूसी साख्त है और ये भी इसराइल के लिए बड़ी परेशानी है कि ये अभी कुछ दिन पहले इसका मुजाहरा यूक्रेन में नजर आया था। अच्छा, अब वो ये जो लॉन्चर है ये मज़ामती तहरीक के पास किस तरह पहुंच गया, ये इसराइल के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो ये जनाब सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया और उनका हेलीकॉप्टर तबाह किया। फिर नाज़रीन खबर यह है कि हेडक्वार्टर्स और कमांड सेंटर्स पर निशाना बनाया गया है। यानी सबसे जो हसास आपका इलाका होता है हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर, उनको बहुत बड़ा उन पर हमला किया गया है। ये अब देखिए, आर फाइटर्स टारगेटेड हेडक्वार्टर्स, फील्ड कमांड रूम्स एंड मिलिट्री कंसंट्रेशंस। तो आपको पता है कि हेडक्वार्टर्स में और कमांड रूम्स में जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, जो जनरल्स होते हैं, जो मिलिट्री लीडरशिप होती है वो वहां पर मौजूद होती है और वहां से पूरे जंग को कमांड किया जा रहा होता है। तो उसकी लोकेशन निकालना और उस पर प्रिसाइजली जाकर हिट करना ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्या पता कि उन्होंने कौन सी बिल्डिंग में कहां पर अपना कमांड सेंटर कायम किया हुआ, कहां पर टेंट लगाकर वो कमांड सेंटर बनाया हुआ है। तो आप तो सुरंगों में, आपके लिए तो कोई स्पाई ड्रोन्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनकी इंफॉर्मेशन निकाल कर आप उनको हिट कर रहे हैं। तो ये आला तरीन जंगी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। फिर नाज़रीन खबर यह है कि जासूस ड्रोन्स पकड़े गए हैं, तबाह नहीं किए गए, पकड़े गए हैं। तबाह करना तो वो मुश्किल है ही है, लेकिन जो उनको सीज करना है यानी उनको अपने कब्जे में लेना है, ये और भी बहुत मेगा ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है। तो ये आप देखिए, मज़ामती तहरीक कह रही है वी सीज्ड द स्काईलार्क plane that was on intelligence mission to the Israeli occupation east of Al Zaytun area। तो जो स्पाई ड्रोन है, जासूसी करने वाला ड्रोन है, उसको अपने कब्जे में लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन खबर है कि हमर जीप को उड़ाया गया है और ये बड़ी मजबूत तरीन उनकी ये जीप समझी जाती है और ये जीप आई थी रेस्क्यू करने के लिए।
ایک جگہ پر ناظرین کیا ہوا کہ گھات لگایا گیا, بہت سارے اسرائیلی فوجی جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا, اینڈ دین مزاحمتی تحریک کے فائٹرز وہیں پر بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ جو ریسکیو ٹیم ہے وہاں پر آئے. تو ہمر جیپ اور کچھ اور فوجی جو ہے وہاں پر آئے, اینڈ دین اس کو بھی اڑا دیا گیا. Our fighters targeted a Hummer jeep that arrived to rescue the food force with RPG missile and hit directly. بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی اس نے جا کر اس کو تباہ کیا اور میزائلوں کے ساتھ ہم نے حملہ کیا. تو وہ پہلے والے بھی مارے گئے, اینڈ دین جو ریسکیو کرنے کے لیے آئے وہ بھی وہاں پر ہلاک ہوئے. پھر ناظرین خبر آئی ہے کہ مشین گنز کے ساتھ بہت بڑا کلیش ہوا ہے اور اس کلیش میں بہت سارے اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ آپ اسٹیٹمنٹ بھی ساتھ بطور ثبوت دیکھ لیجئے. Our fighters targeted a Zionist food force with machine guns, killing and wounding its members south of Zaitun neighborhood. اب یہ سٹیٹمنٹس آپ کے ساتھ پڑھنے کا یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کوئی ایگزیجریٹ کر رہے ہیں یا ہم ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو ایک ایک ثبوت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ بہت مشکلوں کے ساتھ, بہت قربانیوں کے ساتھ اور بہت جذبے کے ساتھ لڑی جا رہی ہے. ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور کہلائی جانے والی ریاست جس کے پیچھے دنیا کی سپر پاور اور تمام گریٹ پاورز کھڑی ہیں, اسلحہ کی کمی نہیں ہے, وسائل کی کمی نہیں ہے, ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے, کسی چیز کی ان کو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پورا زور لگانے کے ساتھ بھی یہ جنگ نہیں جیت پا رہے. جتنا تو کیا 1% بھی اپنی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے. وہ ایک دن اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے, اگلے دن وہیں سے میزائل تل اویو پر داغے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ان کا پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے. اچھا پھر ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ڈزنز آف ان کے جو آفیسرز ہیں وہ ہلاک ہوئے. ڈزنز آف اسرائیلی آفیسرز کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیلی میڈیا خود اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے آفیسر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. انہوں نے جو تعداد بتائی ہے وہ 30 بتا رہے ہیں. 30 آفیسرز اینڈ سولجرز ور انجرڈ اینڈ کلڈ ان بامبنگ ان غزہ. ٹھیک ہے, تو اسرائیلی میڈیا یہ تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے اپنے اتنے بڑے فوجی اور آفیسرز ہلاک ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایک کے بعد ایک جنازہ ناظرین ہو رہا ہے. ابھی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نہال بریگیڈ کا ایک کرنل جو بہت ٹاپ کا ان کا ایک کمانڈر تھا وہ ہلاک ہوا, جہاں پر ان کے تمام اعلیٰ آفیشلز آئے. تو پورا ایک ماتم کا سما ہے. اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے کہ جن پر ہم نے قبضہ کیا ہوا تھا, جو ہمارے کنٹرول میں تھے, وہ اٹھ کے ہمیں مار رہے ہیں اور ہمارے آفیسرز کو, ہمارے کمانڈرز کو ہلاک کر رہے ہیں. یعنی کہ جو 75 سالوں پہ جن پر ہم نے راج کر رہے تھے آج وہ اتنے طاقتور ہو گئے. تو جو اسرائیلی میڈیا پوری طرح سے تلملا اٹھا. آج میں آپ کے لیے میپ بھی لے کر آیا ہوں اور میپ کے ذریعے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت غزہ کی آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. تو اگر آپ میپ پر دیکھیں تو یہ جو گرین ایریا ناظرین یہ وہ ہے جو مزاحمتی تحریک کے کنٹرول میں ہے, اور یہ جو بلو ایریا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسرائیلی فوج پہنچ پائی ہے. کنٹرول نہیں ہے, فرق سمجھیے کہ کنٹرول ان کا نہیں ہے. بلو وہ ایریا ہے کہ جہاں پر ان کی فوج پہنچ پائی ہے, مطلب یہ پورے غزہ کو ٹچ ہی نہیں کر سکے, یعنی سینٹر تک کہیں پہنچ ہی نہیں سکے. صرف یہ جو بلو ایریاز ہیں یہاں پر یہ پہنچ سکے ہیں, ان کی پریزنس یہ کر سکے ہیں. اور کنٹرول ان کا ایک انچ پر بھی کنٹرول نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جیسے کل 50,000 نارتھ سے نکل گئے, تو بھائی جب آپ نکل رہے ہیں تو آپ مطلب کنٹرول آپ فوج کے ہونے سے ہوتا ہے یا نکلنے سے ہوتا ہے؟ نکلتے تو اب تب ہے نا جب آپ کو کامیابی نہ مل پا رہی ہو یا آگے پینیٹریٹ نہ کر پا رہے ہو, آگے بڑھ نہ پا رہے ہو, تو آپ پھر اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں. تو آپ جب نکل گئے ہیں تو آلریڈی آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے, تو پھر باقی کیا بچا ہے. اس لیے اگر آپ ساؤتھ کی خاص طور پہ صورتحال دیکھیں تو ساؤتھ پہ تو ادھر کوسٹل لائن والی سائڈ پہ یا رفح والی سائڈ پہ بالکل مطلب وہ بارڈرز پہ پھر رہے ہیں, بالکل بارڈرز کے اوپر, اور روزانہ یہ کوشش کرتے ہیں اندر پینیٹریٹ کرنے کی, ٹینک لے کر, گاڑیاں لے کر, ہزاروں کی فوج لے کر, لیکن ان کو پینیٹریٹ نہیں کرنے دیا جا رہا. صرف ایک علاقے ایک طرف سے یہ پینیٹریٹ کیے ہیں لیکن وہ بھی قبضہ نہیں کر سکیں, صرف اندر تک یہ پہنچے اور وہاں پر اس وقت فائٹ جاری ہے. تو یہ آلموسٹ 97 ڈیز ہو گئے ہیں, اور 97 ڈیز میں یہ آپ نقشہ دیکھیے. تو یہ جو جنگ لڑی گئی ہے نا ناظرین, اس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ ایک چھوٹے سے علاقے نے اپنا کس طرح سے دفاع کیا. وہ ویتنام تو آج بھی پڑھایا جاتا ہے, آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں, لیکن غزہ جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ. اس کو یاد رکھا جائے گا اور اس جنگ کو, ان گوریلا ایکشنز کو اور اس بہادری کو صدیوں تک آگے آ کر پڑھایا جاتا رہے گا. اب میں آپ کے سامنے ناظرین ان کے ایک فارمر کمانڈر کا بیان رکھنے جا رہا ہوں. اس سے بڑا ان کی شکست کا منہ بولتا ثبوت اور بیان ہو نہیں سکتا جو انہوں نے اپنی زبانی مانا ہے کہ ہمیں کتنی بڑی شکست ہو رہی ہے. فارمر موساد چیف کہہ رہا ہے,
موساد چیف کیا کہہ رہا ہے آپ ذرا سنیے, اور یہ برٹش ٹائمز کو انٹرویوز دیتے ہوئے بتا رہا ہے, نیتن یاہو failed to subdue Hamas and he must leave now. بالکل صاف شفاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وہ حماس کو ہرانے میں ناکام رہا ہے اور اس کو ابھی جو ہے وہ لیو کرنا چاہیے. سمار اینڈ the Hamas fighters have not lost the will to fight and that is why they refuse to negotiate. I was invited to meet the current Mossad chief several times and I believe our losses are painful. مطلب مجھے بتائیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی شکست کی کوئی ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ان کا فارمر موساد چیف کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ یحییٰ سنوار نے ابھی تک اور ان کے فائٹر نے لڑنے کی ویل نہیں چھوڑی ہے. اور میں اپنے جب لوگوں سے ملتا ہوں, اپنے موساد چیف سے جا کر ملتا ہوں, تو ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پینفل لاسز ہوئے ہیں, بہت دردناک نقصانات ہمیں اٹھانا پڑے ہیں, اور یحییٰ سنوار اور اس کی فوج پوری طرح سے ڈٹی ہوئی ہے. تو یہ بھی تو ان کی ناکامی ہے نا سب سے بڑی, کہ ابھی تک یہ ایک بھی ٹاپ حماس کمانڈر کو نہیں پکڑ سکیں, ایک کو بھی. بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک بھی جو ایک عام سپاہی ہے, فائٹر ہے, اس کی بھی ویڈیو نہیں پیش کر سکیں کہ ہم نے اس سے سرنڈر کروایا یا اس کو مار دیا, ایک کی بھی نہیں پیش کر سکے. اور مزاحمتی تحریک روزانہ درجنوں ویڈیوز لے کر آتی ہے. اچھا یہ تو غزہ ریلیٹڈ خبریں ہوں گی. اب ناظرین آپ کو ویسٹ بینک میں لیے چلتے ہیں, اور ویسٹ بینک سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں. اور ویسٹ بینک میں ناظرین جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے. دراصل ناظرین اس جنگ نے اب اس کو انقلاب کیوں کہا جا رہا ہے, یہ فلسطینی اور یہ طوفان الاقصی اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے, اس نے واقعتاً ساری چیزیں ملیا میٹ کر دی ہیں. یہ واقعتاً طوفان آیا ہے جو اکھاڑ کے لے گیا ہے, جس نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. اب اس نئے انقلاب نے کیا ہے, اس نئے انقلاب نے انرجی بھر دی ہے, اس نئے انقلاب نے نئی انسپریشن دی ہے. اور وہ نوجوان جو غلامی میں پسے ہوئے تھے, جو مایوس ہو چکے تھے, وہ اب ان میں نئی انرجی اور انسپریشن آئی ہے. اور خاص طور پہ جو یہ دیکھیں نا بڑی سائیکولوجیکل وار لڑی گئی ہے, یہ آپ کو آنے والے اندازوں میں ٹائم میں اندازہ ہوگا کہ یہ جنگ جیتی کس طرح سے جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو معاہدہ ہوا اس میں یہ یحییٰ سنوار نے کہا کہ جو ویسٹ بینک سے لوگ پکڑے ان کو چھوڑو. اب ویسٹ بینک میں جو 20-30 سال سے لوگ قید میں تھے, عورتیں تھیں, جب وہ وہاں پر گئیں تو مطلب ایک خوشیوں کا سما تھا, وہاں پر نیا جذبہ آیا. وہاں پر نوجوانوں نے دیکھا کہ یار ہماری عورتیں جو ہیں وہ 20 سالوں سے بلا وجہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں, اور آج حماس نے ایک قدم اٹھایا, ہتھیار اٹھائے, تو آج ہمیں یہ فتح مل رہی. اس کا مطلب ہم بھی اگر ہتھیار اٹھائیں گے تو ہم یہ فتح حاصل کر سکتے ہیں. تو اس چیز نے انہیں انسپریشن دی, موٹیویشن دی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہماری عورتیں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں اور بلا وجہ پڑی ہوئی ہیں, مطلب ایک لڑکی جس کی 15 سال 18 سال عمر ہے, وہ جیل میں گئی اور 20 سال ہو گئے ہیں وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے, ساری جوانی اس کی وہاں پر ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں پھر ہمارا کیا مقصد ہے. تو انہوں نے اس سے انسپائریشن لیتے ہوئے ہتھیار اٹھائے ہیں, اور اس کا واضح نتیجہ سامنے آ رہا ہے. یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل بہت سارے علاقوں سے کنٹرول کھو بیٹھا ہے. اب ویسٹ بینک کا تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ غزہ اور ویسٹ بینک ڈیفرنٹ ہے. اس وقت 2 علاقے جو فلسطین کے کنٹرول میں ہیں, لیکن غزہ وہ ہے جس میں اسرائیل کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے, لیکن ویسٹ بینک میں ان کی سیٹلمنٹس ہیں, ان کی کالونیاں, ان کے شہری جو ہے وہاں پر آباد ہے. اور اب یہ جو نئی جدوجہد وہاں پر شروع ہوئی ہے تو اسرائیل کنٹرول وہاں سے کھو رہا ہے. میں آپ کے سامنے 2-3 سٹیٹمنٹس رکھتا ہوں کہ وہاں پر ہزاروں نوجوان کس طرح سے کھڑے ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آکوپیشن فورسز سٹارم رمالہ اینڈ پیلسٹینین یوتھ کنفرنٹ دیم. اب پیلسٹینین یوتھ کھڑی ہو گئی ہے جو ان کو کنفرنٹ کر رہی ہے. یہ جہاں پر بھی جا رہے ہیں ان کا سامنا اب وہاں کی یوتھ کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے, بہت یہ سب سے امپورٹنٹ بیان ہے, اس سے آپ پوری وہاں کی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. The Israeli military level warns that the West Bank is on the verge of explosion, کہ وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. وہاں پر صورتحال اتنی ڈیٹریریٹ کر چکی ہے اسرائیل کے ہاتھ سے, اس حد تک کنٹرول کھو چکا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہاں سے ان کو دھکے مار کر نکالا جائے گا. مطلب دھماکہ ہونے والا ہے پوری طرح سے. اسرائیل کی جو وہاں پر کنٹرول ہے وہ کھونے والا ہے پوری طرح سے. اور یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جس طرح یوتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا کہ پہلے وہاں ان کے پاس پتھر ہوتے تھے, آج دنیا کے جدید ترین اسلحہ, آج دنیا کے جدید ترین میزائل ان کے پاس ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملات ہمارے لیے بہت خراب ہیں, ایک دم سے دھماکہ اگر آپ کو پتہ چلے گا اچھا ہے یہاں پر یہ ہو رہا تھا, مطلب بوائلنگ پوائنٹ پر صورتحال پہنچ گئی ہے. پھر آپ دیکھیے an armed clash between resistance fighters and occupation forces in the village of
ابوین نارتھ آف رمالہ ان دا ویسٹ بینک، مطلب جگہ جگہ پر یہ کلیشز جاری ہیں۔ پھر آپ دیکھیے ریزسٹنس فائٹرز ٹارگٹ دا اناب چیک پوائنٹ ود ہیوی بیراج آف بلٹ ایسٹ آف سٹی آف تلکرام، یعنی اب آپ دیکھیے پہلے تو اسرائیلی تھے نا جو ریڈ کر رہے تھے، اسرائیلی فوج جا رہی تھی، گھروں میں گھس گئی، عورتوں کو اٹھا لیا، بچوں کو اٹھا لیا، گرفتاریاں کر لی، مار دیا۔ اب مزاحمتی تحریک اور یہ جو نوجوان ہیں جو اس تحریک میں شامل ہو گئے، وہ اب جا کر ان کی چیک پوسٹوں پر حملہ کر رہے ہیں، جہاں پر ان کی چیک پوسٹیں ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے بھگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب جہاں پر انہوں نے اپنا کنٹرول قائم کیا ہوا تھا ان کی چیک پوسٹوں پر حملہ کر کے، یہ آپ دیکھیں نا کہ بھی اٹیکڈ ود بیراج آف بلٹس، تو بیراج آف بلٹس کتنی ہوتی ہیں، تو وہاں سے ان کو مار بھگا رہے ہیں اور پورا کنٹرول جو ہے وہ اپنا حاصل کر رہے ہیں۔ تو ویسٹ بینک میں ایک نئی امید آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر یہ جو جاگی ہے، اور یہ انقلاب، یہ طوفان الاقصیٰ، یہ اس کا نام ایسے ہی نہیں رکھا گیا، اس کے پیچھے پوری آئیڈیالوجی ہے اس کے پیچھے، اور وہ پوری طرح سچ ثابت ہوتی بھی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے کہ اس نے ایک نئی جدوجہد اس میں اور نئی انرجی بھر دی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ آج یہ دنیا کیوں کہہ رہی ہے کہ بھائی فلسطین آزاد ہونے والا ہے، چاہے وہ ایک ریاست کی صورت میں ہو یا 2 ریاستوں کی صورت میں ہو، فلسطین کی آزادی یقینی ہو چکی ہے، چاہے 2 اسٹیٹ ہو کہ اسرائیل بھی ساتھ رہے اور فلسطین بھی رہے، یا پھر ایک ریاست اور وہ ایک فلسطین کی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عرب اور فلسطین کے اندر اتنی مطلب طاقت ہو اور وہ اکٹھے ہوں، یعنی آپ دیکھیں حماس کے بشار الاسد کے ساتھ جھگڑے تھے، حماس کے حزب اللہ کے ساتھ ایون جھگڑے رہے ہیں، عراق میں کیا ہوتا رہا، شام میں کیا ہوتا رہا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، اندر سے ڈسٹیبلائزیشن تھی، امریکہ خلاف جنگ لڑتے رہے، تو کبھی اکٹھے نہیں ہونے دیا گیا ان کو۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کہیں یمن، کیا یمن نے اس سے پہلے کبھی کوئی اتنا بڑا اقدام اٹھایا یا اتنا کبھی امپیکٹ فل ثابت ہوا ہے اپنی پوری تاریخ میں؟ تو یہ پہلی بار ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ فتح ہمیں واضح ایک حاصل بھی کر لیا اور نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ ساری اکائیاں اکٹھی ہو گئی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکی اور ان کو ہونے بھی نہیں دیا گیا، اور یہی امریکہ اور اسرائیل کی کیلکولیشن تھی کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر ہمارا بچنا ناممکن ہے، اور یہ آج وہی کام ہو چکا ہے۔ اچھا، اب ناظرین ایران کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ گائیڈڈ میزائل جو ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران خطرناک جو گائیڈڈ میزائل ہیں وہ پہنچا رہا ہے مزاحمتی تحریک کو، اور نہ صرف اس نے پہنچائے ہیں بلکہ ان کو بنانا بھی سکھایا ہے، یعنی کہ جنگ کی اس طرح تیاری کی گئی ہے کہ اگر کسی صورتحال میں ہم نہیں بھی پہنچا پاتے تو اس ٹنلز میں وہ فیکٹریاں لگائی گئی ہیں جس میں وہ خاص گائیڈڈ میزائل بنائے گئے۔ مثال اسٹیٹمنٹ دیکھیے، ایران ہیلپڈ حماس میک پرسیئن گائیڈڈ میزائل، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ انہوں نے ان کو ہیلپ بھی کیا ٹو میک، ایک طرف ان کو پہنچایا، ذخیرہ دیا، اینڈ دین ان کو یہ بنانا بھی سکھایا کہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اب لمبی چلے گی، تو اگر کہیں پر یہ ہم ذخیرہ نہیں پہنچا پاتے تو آپ کو یہ بنانے آنے چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں راکٹس ہوں، میزائل ہوں، رائفلز ہوں، بلٹس ہوں، کسی بھی قسم کا اسلحہ ہو، وہ سارا کا سارا ان ٹنلز میں بن رہا ہے، اور ٹنلز کے اندر ایک نیا شہر آباد ہے اور پوری طرح سے وہاں پر قائم۔ آپ دیکھیں 97 ڈیز میں فیول بھی پہنچ رہا ہے، کھانا بھی پہنچ رہا ہے، ہر ایک چیز وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا یہ ساری ذخیرہ تھی یا ابھی بھی وہاں پر پہنچائی جا رہی ہے؟ یہ ایک معمہ ہے، اس کی نہ ہمیں سمجھ ہے نہ اسرائیل کو سمجھ ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اچھا، اور ویسے بھی اسرائیل کو جو اب سب سے بڑی تکلیف ہے اور وہ ایران سے ہے، کیونکہ اسرائیل کو اگر کسی خطرہ ہے تو وہ ایران سے ہے۔ اور اب مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، کسی سے بھی اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ کو اس نے اتحادی بنا لیا، کچھ کو تباہ کر دیا، عراق، شام، آپ دیکھیں کیا ان کا حشر کیا گیا، تو کچھ کو جو بڑی طاقتیں تھیں ان کو اپنا اتحادی بنا لیا، باقیوں کو کسی قابل نہیں چھوڑا۔ تو صرف ایران وہ واحد ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ختم کرنا ہے، اور وہ قائم بھی ہے، اور وہ روز بروز طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت سب سے بڑا ان کو خطرہ ایران سے ہے۔ باقی تو مطلب ان کی اکائیاں نا، حزب اللہ ہو، یمن ہو، عراق ہو، شام، یہ سارے ان کے انڈر ہی، ان کے امبریلا تلے کام کر رہے ہیں۔ سو مین جو ان کو خطرہ ہے وہ اس وقت ایران سے ہے۔ آپ ایران کے سپریم لیڈر کا بیان دیکھیے، A group of people living in a small patch of land یعنی غزہ have dismayed the pompous US and a Zionist regime which is desperately depending on the US، کہ پوری طرح سے جو ہماری اسٹیڈ فاسٹنس ہے، ایک چھوٹے سے علاقے کی تنظیم نے، اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس زائنسٹ رجیم کو جو پوری طرح سے یو ایس پر بیس کرتی ہے، اب اس کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آخری بڑی خبر یہ ہے کہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔
اسرائیل کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایمرجنسی کہاں نافذ ہوتی ہے؟ کسی فاتح ملک میں بھی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے؟ اگر آپ کی ہلاکتیں نہیں ہو رہی ہیں، اگر آپ کے مطلب سویلینز کو تو کوئی نقصان نہیں نہ پہنچ رہا، سویلینز پر تو حملے نہیں ہو رہے، لڑائی تو آپ کی فوج سے ہو رہی ہے، تو آپ کی اس کا مطلب فوج سے اسپتال بھرے ہوئے ہیں جو آپ وہاں پر ایمرجنسی لگا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس چیز کو ثابت کر رہی ہے نا کہ یا تو ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ اندر گھسے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پر آپ کے سویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں، یا وہاں پر بم دھماکے ہو رہے ہیں اور آپ کے سویلینز نشانہ بن رہے ہیں روزانہ سینکڑوں، وہ تو نہیں نہ ہو رہا۔ لڑائی تو آپ کی آرمی لڑ رہی ہے نا، اور آرمی ہی آپ کی ہلاک یا زخمی ہو رہی ہے، تو اٹس مین کہ یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو وہاں پر ایمرجنسی لگانا پڑ رہی ہے۔ تو بالکل یہ ایسا ہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور یہ تمام چیزیں ثابت ہو گئی ہیں کہ اب یہ سو سینکڑوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ ہزاروں میں تعداد جا چکی ہے، ہزاروں میں تعداد جا چکی ہے، اس لیے ان کو ایمرجنسی لگانا پڑ گئی ہے۔ اور یہ دوسرا بھی اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ ایک میجر وار میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس لیے اسرائیل اس کے بھی انتظامات کر رہا ہے کہ اب جو حزب اللہ ادھر سے گھسے گی، باقی نئے فرنٹ کھلیں گے، تو اب ایک میجر وار چھڑنے جا رہی ہے، اس کا بھی وہ انتظام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں۔ The Israeli Ministry of Health instructs all hospitals to move a state of emergency in anticipation of the outbreak of a large scale war۔ یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیلی منسٹری آف ہیلتھ یہ بیان کر رہی ہے کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں تمام ہاسپٹل چلے جائیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ ایک لمبی اور بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کے تازہ ترین اور اہم ترین حقائق ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا جائے۔ اور ایک بات واضح ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی، یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ اب یہ بڑھ رہی ہے۔ اور بلنکن کے دورے کے حوالے سے بڑی عام ڈیٹیل ناظرین آ چکی ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بلنکن سے یہ امیدیں تھیں کہ وہ کوئی جنگ بندی یا معاہدہ یا کوئی پریزن ایکسچینج ڈیل، کوئی ذرا سلجھاؤ سمیٹنا اس طرف لے کر جائیں گے، لیکن خبریں ناظرین بہت خطرناک آ رہی ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ معاملات بگڑ گئے ہیں، معاملات پھیلاؤ کی طرف چلے گئے ہیں۔ ادھر حزب اللہ کو روک کے رکھا کہ بھائی آپ ریسٹرینٹ کرو جارڈن کو فلانے کو، اور ادھر سے اسرائیل حملے کرتا رہا اور حزب اللہ کے کمانڈر کو جا کے شہید کر دیا۔ تو ادھر کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ نے اب کہا ہے کہ بالکل اب ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، کوئی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ تو معاملات بگڑ چکے ہیں، مطلب وہ جو صلح صفائی والا معاملہ تھا، سمیٹنے والا معاملہ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ معاملات اب پھیلاؤ اور بگاڑ کی طرف چلے گئے۔ تو اگلی ویڈیوز میں وہ اہم ترین حقائق بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت اللہ حافظ۔